हज़रात, अभी आप मुमताज़ुल उलमा हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैफ अब्बास साहब क़िबला से नहायत बसीरत अफरोज़ और नूरानी बयान समात फरमा रहे थे। मौलाना मौसूफ़ क़ुलूब को अनवार मवद्दत से मुनव्वर फरमा रहे थे। ये सिलसिला बहुत जल्द मंजिल कमाल तक पहुँच रहा है और चंद लम्हों बाद शुअराए किराम मंजूम नजराने अक़ीदत पेश फरमाएंगे। शुअरा के और आपके दरमियान ज़्यादा फ़ासला नहीं है। आपके इल्म में है कि इस जश्न पुरमसरत की सदारत अली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब क़िबला फरमा रहे हैं। मैं दस्तबस्ता उनसे दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि आएँ और सदारती कलमात से आपको नवाजें। खुतबे सदारत के लिए मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ मौलाना अब्बास इरशाद साहब क़िबला से। लाजवाब बेहतरीन तकरीर मौलाना सैफ अब्बास साहब क़िबला से आप समात फरमा चुके हैं। ग़ालिबन कुछ शुअरा का इंतज़ार है, लिहाजा मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ आपके सामने इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये महफ़िल मुक़ासदा जिसमें शुअरा नज़्म के ज़रिए फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पेश करते हैं, इस फ़ज़ाइल की अहमियत क्या है, चाहे वो नस्र के ज़रिए चाहे नज़्म के ज़रिए पेश किए जाएँ, इस फ़ज़ाइल की अहमियत क्या है, इसको समझने के लिए मुझे सिर्फ इतना अर्ज़ करना है कि इस्लाम दो सतूनों का नाम है। इस्लाम के एक सतून का नाम है अक़ीदा और इस्लाम के एक सतून का नाम है अमल। जैसा कि अभी आप क़िबला मौलाना सैफ अब्बास साहब से सुन रहे थे कि खाली दावे से कुछ नहीं होता जब तक अमल ना किया जाए। तो सच्चा मुसलमान सच्चा मोमिन वही कहलाएगा जो अक़ीदे में भी रासिख़ हो और अमल में भी पुख्ता हो। इस्लाम लाक़ानूनियत का नाम नहीं है। अमल के साथ साथ हमें कानून शरीयत के मुताबिक अमल अंजाम देना है। नमाज हम अपने दिल से नहीं पढ़ सकते, कानून नमाज के मुताबिक हमें नमाज पढ़ना। रोज़ा हम अपने दिल से नहीं रख सकते, रोज़े के कानून के मुताबिक हमें रोज़े की इबादत को अंजाम देना है। अब इन कवानीन इबादत के लिए हर शिया घर में कम से कम एक किताब ज़रूर होती है जिसे तोहफ़तुल अवाम कहते हैं। मुतवज्जे हो जाए आप, तोहफ़तुल अवाम, हर शिया घर में कुरान मजीद के बाद अगर कोई किताब ज़रूर मिलती है तो वो है तोहफ़तुल अवाम। तोहफ़तुल अवाम तारीख़ की किताब नहीं है। तोहफ़तुल अवाम में मोजज़े भी नहीं लिखे हैं। तोहफ़तुल अवाम में जंगें भी दर्ज नहीं हैं। तोहफ़तुल अवाम फ़ज़ाइल की किताब भी नहीं है। तोहफ़तुल अवाम में है क्या? ये क्यों हर शादी के मौके पर लड़की को जहेज़ में कुरान मजीद के साथ तोहफ़तुल अवाम पेश की जाती है, तोहफ़तुल अवाम दी जाती है? तोहफ़तुल अवाम न जंगों की किताब है, न मनाज़रे की किताब है, न तारीख़ की किताब है। तोहफ़तुल अवाम है असलन मसाइल की किताब कि नमाज का ये मसला है, रोज़े का ये मसला है, हज का ये मसला है, ज़कात का ये मसला है। ये मसाइल की किताब का हमारे घर में रहना क्यों ज़रूरी है? तो जवाब ये दिया जाएगा कि अगर मसाइल से हमें वाक़फ़ियत होगी, अगर हमें मसाइल का इल्म होगा तो अमल में गलती नहीं होगी। और जब बना रहे हैं, अगर हमें मसाइल का इल्म होगा तो अमल में गलती नहीं होगी। तो इसका मतलब मसाइल इसलिए ज़रूरी हैं कि अमल में गलती ना होने पाए। तो ये फ़ज़ाइल इसलिए ज़रूरी हैं कि अक़ीदे में गलती ना होने पाए। फ़ज़ाइल अक़ीदे की पुख्तगी के लिए हैं। ये जो महफ़िलें होती हैं, जो जश्न होते हैं, ये जो शुअरा पढ़ते हैं, ये जो मनक़बतें पेश की जाती हैं, जो कलाम पेश किया जाता है, ये फ़कत नारे लगवाने के लिए नहीं होता, ये फ़कत खुश करने के लिए नहीं होता। ये फ़ज़ाइल अक़ीदे की पुख्तगी के लिए हैं। जैसे मसाइल अमल की पुख्तगी के लिए हैं, वैसे ही फ़ज़ाइल अक़ीदे की पुख्तगी के लिए हैं। अब अगर कोई अमल कर रहा है, अमल में गलती कर रहा है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है और नमाज में गलती कर रहा है, कोई रोज़ा रख रहा है और रोज़े के मसाइल से वाकिफ़ नहीं है, कोई हज कर रहा है और हज में गलती कर रहा है, कोई ज़कात दे रहा है, ज़कात में गलती कर रहा है, तो यह बात तय है कि वो मसाइल से वाकिफ़ नहीं है। तो अगर कोई अमल में गलती करे तो यह तय है कि वो मसाइल से वाकिफ़ नहीं है। अब अगर कोई अक़ीदे में गड़बड़ हो तो यह तय है कि वो फ़ज़ाइल से वाकिफ़ नहीं है। और जो हमारे यहाँ ये फ़ज़ाइल अहले बैत जो शुअरा
منظوم طریقے سے پیش کرتے ہیں، یہ عقیدے کی پختگی کے لیے۔ اب مجھے مختصر سا وقت آپ کا لینا ہے، حالانکہ میں تو آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، یہ صدف صاحب ہیں اور انکار کروں تو اسٹیج سے نیچے جانے کی نوبت آئے گی، لہذا میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی کہ فضائل عقیدے کی پختگی کے لیے ہیں، جیسے مسائل عمل کی درستگی کے لیے ہیں، اور یہ فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں یہ ہم نے گھروں میں بنائے نہیں ہیں۔ جیسے شریعت کے مسائل علماء بتاتے ہیں، علماء بناتے نہیں ہیں۔ بتا رہے ہیں آپ، شریعت کے مسائل علماء بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، ویسے ہی فضائل شعراء سناتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ بھائی یہ مسائل ہمیں کس سے ملے؟ یہ نماز کا مسئلہ، یہ روزے کا مسئلہ، یہ حج کا مسئلہ کس سے ملا؟ کہا صاحب نماز کا مسئلہ رسول نے بتایا، روزے کا مسئلہ رسول نے بتایا، تو جس رسول نے بتایا نماز کا یہ مسئلہ ہے، روزے کا یہ مسئلہ ہے، حج کا یہ مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا یہ مسئلہ ہے، اسی رسول نے بتایا کہ کل ایمان علی ہے، مرد میدان علی ہے، وسیع رسول علی ہے، شوہر بطول علی ہے، جناب امیر علی ہے، مولائے غدیر علی ہے۔ اور جس مجمع میں نبی نے مسائل سنائے اسی مجمع میں نبی نے فضائل سنائے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسائل مسجد میں سنائے ہوں اور فضائل اپنے گھر میں سنائے ہوں، مسائل مسلمان کو سنائے ہوں، فضائل سلمان کو سنائے ہوں۔ جس مجمع میں نماز کا مسئلہ، جس مجمع میں روزے کا مسئلہ، جس مجمع میں حج کا مسئلہ، اسی مجمع میں علی کی فضیلت، اسی مجمع میں سیدہ کے فضائل، اسی مجمع میں امام حسن کے فضائل، اسی مجمع میں امام حسین کے فضائل۔ ارے ہم تو چاہنے والوں کے بیچ میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے جلنے والوں کے بیچ میں بیان کی۔ کہ مسجد کا دروازہ ہے، بھائی ہم تو نعرہ لگانے والوں کے سامنے پڑھتے ہیں اور وہ ناراض ہونے والوں کے سامنے فضائل بیان کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ایسے فضائل کہ مسجد کے دروازے میں شہر علم کا دروازہ کھلا، مولا علی کو دیکھا کہ یہ کل ایمان، پھر علی آئے یہ مرد میدان، پھر علی آئے یہ فاتح خیبر، پھر علی آئے یہ ساقی کوثر، پھر علی کو دیکھا حب علی عبادہ، پھر علی کو دیکھا ذکر علی عبادہ، پھر مولا علی کو دیکھا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پھر مولا علی کو دیکھا حب علی جواد للجنہ، اتنے میں شہزادی نور تشریف لائی، فرمایا فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ بی بی کو دیکھا فرمایا یا فاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ نبی کہہ رہے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، نبی کہہ رہے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ اب میں دنیا کو کیسے بتاؤں کہ امت کی ماں ہونا اور ہے، محمد کی ماں ہونا ہے۔ امام حسن آئے، یا حسن انتا امام ابن امام، انتا حجت ابن حجت، انتا سید ابن سید، اے میرے لال حسن تو امام ہے، امام کا بیٹا ہے، حجت ہے، حجت خدا کا لال ہے، سید ہے، سید کا فرزند ہے۔ امام حسن و امام حسین جگجا ہوئے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ مجھے اتنا پوچھنا ہے، یہ حدیثیں جو دو چار میں نے سنائی، یہ پیغمبر نے اس جناب قاسم حال میں بیان کی، یہ فاطمین میں بیان ہوئی، درگاہ حضرت عباس کے ممبر سے بیان کی، کہ نہیں مدینہ نبوی کے ممبر سے بیان کی۔ سامنے کون بیٹھتے تھے؟ نعرے لگانے والے نہیں، جلنے والے بیٹھتے تھے۔ مجھے روایت سنائیے کوئی کہ کوئی اٹھا ہو، اس نے کہا ہم تو نہ سنیں گے اہل بیت کے فضائل، تو کل تک تو سب سن لیتے تھے، یہ آج کون ہے جو سن کے سن ہو جاتے ہیں؟ اچھا مجمع میں خالی اہل بیت تھوڑی ہوتے تھے، صحابہ بھی تھے، تو جب اہل بیت کو دیکھا تو مدح، ثنا، تعریف، توصیف۔ جب اصحاب کو دیکھا تو نبی نے کیا کہا؟ بھائی مجمع کو دیکھا، اہل بیت نظر آئے، فضائل، مناقب، ثنا، مدح، آیتیں، روایتیں، حدیثیں۔ جب دوسروں کو دیکھا تو کیا کہا؟
وہ بھی تاریخ نے لکھا. جب اہل بیت کو دیکھا تو مدھا, جب دوسروں کو دیکھا کہ دیکھو نماز نہ چھوڑنا, دیکھو روزہ نہ توڑنا, دیکھو یتیموں کو نہ ستانا, دیکھو باغ نہ کھا جانا, دیکھو میدان سے نہ بھاگانا. ایک مجمع, ایک ممبر, ایک زبان, ایک ذات, دو طرح کی باتیں. اہل بیت کو دیکھا مدح, ثنا, تعریف, توصیف, منقبت, آیتیں, حدیثیں. دوسروں کو دیکھا ڈانٹنا, جھڑکنا, روکنا, پھٹکارنا. میں کہوں گا یا نبی اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ میں بھری مسجد میں واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ جنت بانٹنے والے ہیں, یہ جنت مانگنے والے ہیں. یہ اور ہے. تو یہ فضائل شعراء نے بنائے نہیں ہیں, جیسے مسائل علماء نے بنائے نہیں, علماء نے بتائے ہیں. ویسے ہی شعراء اشعار کے ذریعے فضائل بناتے نہیں ہیں, سناتے ہیں, بتاتے ہیں. مسجد میں مولا حسین داخل ہوئے, دامن ابا پیروں میں الجھا, فرش مسجد نے جس میں امامت کے بوسے لیے, پیغمبر ممبر پر بیٹھے تھے. نہ معاذ اللہ شعر کا ریٹ بتا رہے تھے, نہ سیاست دنیاوی پہ گفتگو کر رہے تھے. پیغمبر مسئلے بیان کر رہے تھے. نماز کا یہ مسئلہ, بہت غور سے سنیے گا, روزے کا یہ مسئلہ, حج کا یہ مسئلہ. نبی بیان کر رہے تھے مسائل, اور نظر آیا مرکز فضائل. ممبر سے اترے, مولا حسین کو گود میں اٹھایا, ممبر پر گئے کہ حاضر حسین و فارفو, یہ میرا حسین ہے, اسے پہچان لو. نبی کا کوئی فعل پرسنل نہیں ہوتا. قرآن میں سندیں موجود. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ان کی پیروی ہم پر واجب ہے. پیغمبر نے ایک سیرت بنائی کہ فضائل کے لیے مسائل روکے جا سکتے ہیں, مسائل کے لیے فضائل نہیں روکے جا سکتے. یہ فضائل بس 2-3 منٹ گفتگو تمام ہے. فضائل عقیدے کی ریپیرنگ کے لیے, اس سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. یہ جو اشعار کے ذریعے اور ہمارے خطبہ کتابت کے ذریعے, ہمارے علماء تقریروں کے ذریعے فضائل بیان کرتے ہیں عقیدے کی پختگی کے لیے. جیسے اعمال مسائل کے ذریعے مضبوط ہوتے ہیں, عقیدہ فضائل کے ذریعے. میں آپ کو ایک روایت سنا دوں. تفسیر انوار النجف بڑی معتبر تفسیر ہے. اس میں پیغمبر اسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو 5ویں آسمان پر انہوں نے دیکھا کہ اونٹوں کی ایک قطار ہے, نہ جس کی ابتدا کا پتہ کہ شروع کہاں سے ہوئی ہے, اور نہ انتہا کا پتہ کہ ختم کہاں پر ہوئی ہے. اور ہر اونٹ کی پیٹھ پر ایک صندوق رکھا ہے. تو پیغمبر نے جبریل سے پوچھا, ادھر تشریف لے آئیں جعفر عباس صاحب, پیغمبر نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے, یہ اونٹوں پر یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ دیکھیں, جو پیغمبر جبریل سے پوچھ رہا ہے, یا مولا علی نبی سے پوچھ رہے ہیں, یا ایک امام دوسرے امام سے پوچھ رہا ہے, تو یہ اس لیے معصوم نہیں پوچھتا کہ معصوم کو معلوم نہیں ہے. اگر معصوم سے پوچھے گا نہیں, امام پوچھے گا نہیں, تو عوام کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو نبی نے جبریل سے پوچھا یہ صندوق کیسے, یہ اونٹ کیسے؟ تو جبریل نے کہا یہ اللہ نے آپ کی بیٹی سیدہ کے لیے جہیز تیار کیا ہے, آپ کی بیٹی کا جہیز ہے یہ. تو نبی نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں دیکھوں اللہ نے میری بیٹی کے لیے کیا تحفہ دیا ہے؟ تو جبریل نے کہا باپ نہ دیکھے گا تو کون دیکھے گا؟ تو پیغمبر کہتے ہیں میں نے جب ان صندوقوں کو کھولا تو ہر صندوق میں 1000 کتابیں فضائل علی کی تھیں. اور غور سے سنیے گا, تقریر کو میں تمام کرنا چاہتا ہوں. ہر صندوق میں 1000 کتابیں فضائل علی کی تھیں. نبی فرما رہے ہیں, اور ہر کتاب میں 1000 فضیلتیں مولا علی کی تھیں. نبی کہہ رہے ہیں نبی. اب وہ لوگ بھی آئیں جو کہتے صاحب نبی کو پڑھنا نہیں آتا. اما پڑھنا نہیں آتا تو پڑھ کیسے لیا کہ کتابوں میں کیا ہے؟ ان پڑھ کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا یہ کتاب اردو میں ہے کہ عربی میں. نبی بتا رہے ہیں 1000 فضائل, مولا علی کے 1000 کتابیں, ہر کتاب میں 1000 فضائل. تو پڑھنا نہیں آتا تھا تو پڑھ کیسے لیا؟ تو یا تو نبی کو پڑھا لکھا مانیے,
اور یا یہ مانیے کہ فضائل علی میں وہ صلاحیت ہے کہ ان پڑھ سے بھی اپنے کو پڑھوا لیتے ہیں. اب نتیجہ سن لیجئے، میں نے روایت آپ کو سنائی. اللہ نے بی بی سیدہ کو جو تحفہ دیا اس تحفے کا نام ہے فضائل علی. توجہ ہے آپ کی؟ اس تحفے کا نام ہے فضائل علی. ایک تحفہ ہماری شہزادی کو اللہ نے دیا وہ ہے فضائل علی. ایک تحفہ ہماری شہزادی کو نبی نے دیا وہ ہے باغ فدق. توجہ سنیے گا، جو اللہ نے تحفہ دیا پڑھنا میرا کام ہے، نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے. جو اللہ نے تحفہ دیا اس کا نام ہے فضائل علی. جو نبی نے تحفہ دیا اس کا نام ہے باغ فدق. اب پڑھے لوگ لکھے لوگ بیٹھے، مجھے بتائیے جنہوں نے باغ فدق غصب کیا کیا شہزادی نے ان کو معاف کر دیا؟ کا نہیں معاف کیا. تو اب بستر پر جا کے فیصلہ کیجئے گا. جو فدق کھائے جب اسے معصومہ معاف نہیں کرتی تو جو فضائل چھپائے اسے کیا معاف کریں گے؟ اس لیے تشریح فضائل کے لیے میں کھڑے. اور شعراء جیسا کہ آپ ابھی مولانا سیف عباس صاحب نے سن رہے تھے، شعراء کا بہت بڑا مرتبہ ہے. شعراء کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ خطیبوں کو ان محفلوں کا مؤذن بننا پڑتا ہے. آل محمد کے سامنے ان کے دربار میں خطبہ تو نظر ہی نہیں آتے. ہاں ایک آدھ خطیب تھے، جناب ترمہ ابن عدی تھے، اور ان کا قد بھی بہت لمبا تھا. جب وہ حاکم شام کے دربار میں گئے اور اپنے جوتے اتار کے انہوں نے جیب میں رکھے اور اس نے کہا کہ میرا قالین گندا ہو جائے گا تو میں دھلوا دوں گا، تم جوتے پہن کے آؤ. تو ترمہ نے کہا مجھے تیرے قالین کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے جوتوں کی فکر ہے کہ کہیں نجس قالین پر پڑھ کے یہ گندے نہ ہو جائے. اور وہ بہت لمبے تھے، خطیب بھی ملتے ہیں وہ بہت لمبے تھے، بہت طویل القامت تھے وہ. تو اس نے طنز کیا حاکم شام نے کہ کچھ آسمان کی خبریں بھی ہیں تمہارے پاس؟ کیونکہ قد بہت لمبا تھا. کہتے ہیں صاحب آسمان سے سر چھو رہا ہے. تو ان سے کہا آسمان کی بھی کچھ خبریں ہیں. تو سلام خطیب ممبر سلونی پر. یہ خطیب ممبر سلونی کا خطیب تھا. کہا کچھ آسمان کی خبریں ہیں. تو ترمہ نے کہا ہاں بالکل تازہ خبر ہے، سناؤں؟ کہا کیا خبر ہے آسمان کی؟ کہا بالکل تازہ خبر یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے تجھ پر لعنت کر رہے ہیں. لیکن بارگاہ امام میں جو مرتبہ شاعروں کو ملا ہے وہ خطیبوں کو بھی نہیں ملا ہے. 8ویں امام کا جشن حضرت ابو الحسن علی ابن موسی الرضا کہ جناب دیبل خزائی آئے. جو بھی آتا تھا امام اپنی مسند پر بیٹھے رہتے. امام اپنی جگہ بیٹھے ہیں، جیسے کعبہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لوگ کعبے کی طرف چل کے آتے ہیں، کعبہ کسی کی طرف نہیں جاتا ہے. ویسے ہی 8ویں امام اپنی مسند پر بیٹھے رہتے تو لوگ آتے تھے، قدم چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، امام بیٹھے رہتے تھے. لیکن راوی کا کہنا میں نے دیکھا ایک آدمی دروازے سے آیا، دبلا پتلا، رنگ بھی زیادہ اچھا نہیں تھا، چہرے پر جس میں گڈھے پڑ جاتے ہیں جس بیماری میں، اس بیماری کے نشانات بھی تھے. چہرے صورت شکل سے بھی کچھ خاص نہیں معلوم ہوتا، نہ رئیس لگ رہا تھا نہ امیر لگ رہا تھا. کہ وہ آدمی دروازے پر آیا. کہ 8ویں امام جو بھی آتا تھا بڑے سے بڑا صاحب حیثیت، آپ اپنی جگہ بیٹھے رہتے. لیکن اب وہ جو شخص آیا تو امام اپنی جگہ سے اٹھے. کہ میں سمجھا کسی ضرورت سے جا رہے ہیں. کہا امام تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے اور اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا مرحبا دیبل. خود امام اس کی طرف بڑھے. ایک جملہ فرمایا انتا ناصرنا، تم ہمارے ناصر ہو. نہ تلوار چلاتے تھے نہ تیر، صرف قلم چلاتے تھے یا زبان. کہا تم ہمارے ناصر ہو. اس کا مطلب شاعر اہل بیت نہیں ہوتا ہے، ناصر اہل بیت ہوتا ہے. شاعر اہل بیت نہیں ہوتا، ناصر اہل بیت ہوتا ہے. اور امام کو محبوں کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں ہو جائیں کروڑوں ہو جائیں، معصوم کو محب کی ضرورت نہیں ہے، محب کو معصوم کی ضرورت ہے. معصوم کو ناصر کی ضرورت ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھ سے محبت کرے، کہا تھا ہے کوئی جو میری نصرت کرے. ناصرین بیٹھے آل محمد کے ناصر ہیں جو اپنے اشعار کے ذریعے نصرت اہل بیت کر رہے ہیں. وہ آپ جو بیٹھے ہیں تو اگر آپ زبان سے نصرت نہیں کر سکتے
تو ساری رات یہاں بیٹھ کے داد دے کے نصرت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ انہی کے ساتھ میں نے گفتگو کو تمام کیا اور گزارش کر رہا ہوں کہ آئندہ سال یہ اس جشن کی خصوصیت ہے سرور صاحب اور چننا بھائی کہ یہ وقت کی پابندی سے، یہی میٹنگ میں یہی طے ہوتا ہے کہ وقت کی پابندی سے شروع ہوگا، لیکن مومنین کے آنے میں ذرا تاخیر ہوتی ہے، لہٰذا انتظار کرنا پڑتا ہو۔ انتظار کی سزا ان لوگوں کو ملتی ہے جو پہلے آ جاتے ہیں، کہ اس کی بھی تقریر سننا ہوتی ہے جس کا نام نہیں ہوتا، کہ بغیر نام کے ایک اور سنوا دیں گے، ایک سلام محمد آ